शान रमज़ान में एक बार फिर खुश आमदेद। अपना सेगमेंट शुरू करने से पहले मैं अभी तक मेरे नाक में जो खाने पके हैं उनकी दोनों की खुशबुएं आ रही हैं और इफ्तार से पहले बड़ा जुल्म है ये, है ना। खैर, जो हमारे जो मेहमान जीते हैं इस मुकाबले को, उनके लिए सैंकोर वालों ने एक सैंडविच मेकर और क्यू मोबाइल का गिफ्ट है। ये जो फर्स्ट आए हैं और जो रनर अप आए हैं उनके लिए एसटी वालों ने जूसर भेजा है और दोनों शुरका के लिए मीज़ान के गिफ्ट हैम्पर्स हैं, दोनों शुरका के लिए। तो ये आप प्रोग्राम के आखिर में हमारे जो स्टाफ है इससे ये ले लीजिएगा। मेरे अजीज दोस्तों, एक जुमला अगर आप मेरे साथ हैं पिछले जब से रमज़ान शुरू हुआ, एक जुमला मैं बार बार कहता हूँ और मैंने भी ये जुमला रमज़ान जिस दिन शुरू हो रहा था, अच्छा जिस दिन मैंने ये रमज़ान शुरू हुआ था उस दिन मेरी मौलवी तारिक जमील साहब से बात हो रही थी। तो मौलाना ने मुझे एक नसीहत फरमाई और मुझे नसीहत फरमाने लगे कि जुनेद, सब देखने वालों और सुनने वालों से ये कहना कि रमज़ान आखिरत का महीना है। 11 महीने अल्लाह ने हमें दिए। वैसे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये चाहते हैं कि ये सारा वक्त मेरा ही बन के रहे, ऐसा ही है ना। जैसे एक शौहर क्या चाहता है, ये मेरी ही बन के रहे, ये उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश है। हाँ, 24 साल हो गए मेरी शादी को, आज भी इतनी ज्यादा जेलसी फील करता हूं अगर मेरी बीवी बात कर दे किसी और की। 24 साल हो गए, मेरी कद के मेरी औलाद हो गई। हाँ जी, तो ये तो एक दस्तखत करने पर वो मेरी हो गई। तो जिसने मुझे पैदा किया है वो मेरे बारे में क्या सोचता होगा, मुझे कितना चाहता होगा और मुझे कितना अपना मानता होगा। हाँ, और अगर अल्लाह खुद ही कहे अलैहिस्सल्लाहु बिकाफिन अब्दा, मेरे बंदे मैं तेरे लिए काफ़ी नहीं हूँ। हाँ, मुझे याद है जब हम शुरू के अंदर मेरी नई शादी हुई, मैं कॉलेज का स्टूडेंट था, फाइनल ईयर में था और क्योंकि मैं फौज में अपनी इंजीनियरिंग कर रहा था, 595 रुपये महीने मुझे मिलते थे। 595 रुपये महीने, 1990 की बात बता रहा हूँ। और जब मेरी शादी हुई, मेरी बीवी एक खाते पीते ख़ानदान से थी। मैंने उससे पहला वादा जो लिया वो ये लिया, इन 595 रुपए के अंदर तूने मेरे साथ पूरा महीना गुजारना है। और मैं एक स्टूडेंट था। उसने मेरे से कहा हाँ, और मैं देखता रहता था उसकी माँ पीछे से कुछ दे तो नहीं रही। और अगर मुझे हल्की सी भिनक लगती थी ना, इसकी माँ ने इसको कुछ दे दिया, तो एकदम झगड़ा हो जाता था। तो ये तो मेरी फीलिंग है अपनी बीवी के बारे में। तो सोचो, मेरे रब ने जिसने मुझे बनाया, हाँ, मां तो दुनिया में आने का जरिया बनी, 3 अंधेरियों में जिस रब ने मुझे जिंदा रखा, हाँ, वो रब मेरे बारे में जब मेरी नजर इधर उधर दाएं बाएं जाती होगी, वो रब तो हलीम है। अल्लाह को कैसा लगता होगा, इसकी हर जरूरत तो मेरे से जुड़ी हुई है। जैसे मेरी बीवी की हर जरूरत मेरे से जुड़ी हुई, मेरे बच्चों की हर जरूरत मेरे से जुड़ी हुई, अगर मैं घर का कमाने वाला हूं। तो जो रब देने वाला रब है, जब हमारी नजर दाएं बाएं जाती होगी, हाँ, तो अल्लाह की गैरत को कितना जलाल आता होगा। हाँ, लेकिन जैसे मैंने अर्ज किया ना, अल्लाह हलीम है। हलीम किसको कहते हैं? बड़े दिल वाले को। हाँ जी, तो मेरा तो हाथ यहां तक जा रहा है ना, अल्लाह के हिल्म का तो ना शुरू पता किसी को, ना आखिर पता किसी को। हाँ, वो हलीम है। जब फरिश्ते कहते हैं या अल्लाह, ये तेरी सबसे अशरफ मखलूक है, हाँ, तेरे होते हुए ये देखते किधर हैं? तो अल्लाह पाक फरमाते, तुमने तो नहीं पैदा किया ना इनको? जी नहीं, हमने नहीं पैदा किया इनको। तो तुम मेरे और मेरे बंदे के मामले में मत आओ, हरगिज नहीं आना, ये इसका मेरा मामला है, ये आएगा मेरे पास। ये करते करते 40 साल गुजर जाते हैं और हम अल्लाह की तरफ नहीं देखते। ये करते करते 60 साल गुजर जाते हैं और हम अल्लाह की तरफ नहीं देखते।
یہ کرتے کرتے 100 سال گزر جاتے ہیں اور ہم اللہ کی طرف نہیں دیکھتے، اور مرنے سے تھوڑی دیر پہلے اللہ سے کہتے ہیں اللہ مجھے معاف کر دے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میرے بندے نہ صرف یہ کہ میں نے تجھے معاف کیا، تو نے زندگی بھر 100 سال میں کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ ہاں، جو اس رب کے ساتھ شروع سے ہی تعلق بنا کر چلے گا اس کی کتنی خوبصورت زندگی ہوگی، ہوگی کہ نہیں؟ ٹھیک ہے، میری ماں مجھے دکھ میں دیکھ سکتی ہے؟ دنیا سے چلی گئی مرحومہ، مجھے کہا کرتی تھی بیٹا تو فکر نہ کر، مجھ سے کہتی تھی اگر میں چلی بھی گئی نا تو میری روح تیرے ساتھ رہے گی۔ میں امی سے کہتا تھا نہیں امی، آپ کو اللہ نے اس لیے نہیں پیدا کیا کہ آپ مر جائیں۔ میں اتنا میرا اماں سے اپنی تعلق تھا کہ میں اتنا بڑا تھا، 2008 میں ان کا انتقال ہوا تو 1 سال تک تو میں ریکور نہیں کر سکا کہ میری ماں دنیا سے چلی گئی۔ تو جو ماں اتنا اس سے تعلق، ہاں، اور اس کی محبت کا یہ عالم، تو رب کی محبت کا کیا عالم ہوگا جو ماں سے 70 گنا زیادہ چاہتا ہے۔ ہاں، تعلق نہیں جوڑا ہوا، تو جو ماں مجھے تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی وہ رب مجھے تکلیف میں دیکھ سکتا ہے۔ تو تکلیف اپنے اوپر کون لے کر آ رہا ہے؟ میں خود۔ جب بچہ ماں کی مانے گا نہیں تو بچہ تکلیف میں آ جائے گا نا۔ ماں تو جانتی ہے اس بات کو، ماں کی پٹائی، ماں کا مارنا، ماں کی جھڑکی اس کو عذاب دینے کے لیے نہیں بلکہ اس کو اپنے قریب کرنے کے لیے ہے۔ تو مسلمان پر جب اللہ کی طرف سے حال آتا ہے تو یہ مسلمان کو دور کرنے کے لیے نہیں ہوتا۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ میرے بندے یہ میں تجھے کھینچتا اس لیے ہوں تھوڑا بہت دنیا میں تاکہ تجھے عذاب اکبر سے بچاؤں جو آخرت کا عذاب ہے، اور یہ اس لیے کرتا ہوں لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ تاکہ تو میری طرف رجوع کر لے، میرا بن جائے۔ صرف یہ ہے میرے دوستوں، ابھی اللہ نظر نہیں آ رہے، ابھی میری آنکھوں پر پردہ ہے، میری آنکھوں پر پردہ ہے، اس دیوار کے پیچھے مجھے نظر نہیں آ رہا، میری آنکھوں کے پیچھے پردہ ہے۔ کوئی مجھے کہہ رہا ہے جنید بھائی یہاں وہ مزے نہیں جو اس کے باہر ہیں، میں کہہ رہا ہوں نہیں، یہی میری ساری دنیا ہے، یہی میری ساری دنیا ہے، حالانکہ اس کے پیچھے اچھا وقت ہے میرے لیے، مجھے نظر نہیں آ رہا۔ بالکل اسی طریقے سے اللہ پاک فرما رہے ہیں میرے بندے میری ماننے میں تیری خیر ہے، میری نہ ماننے میں صرف تیرا نقصان ہے۔ ہاں، اللہ کی نہ ماننے میں صرف نقصان ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول آپ کو بتاتا ہوں، آپ نے فرمایا جو 3 کام کرے گا اس کو اللہ کی طرف سے 3 انعامات ملیں گے۔ نمبر 1، جو قول کا سچا ہوگا، جھوٹ نہیں بولے گا، جو قول کا سچا ہوگا۔ نمبر 2، جو وعدہ خلافی نہیں کرے گا۔ ہو کم از کم یہ تو بول دو سر، اتنی سختی تو نہ کریں ہمارے اوپر، وعدہ خلافی تو کرنے دیں کم از کم۔ ہاں جی، سب سے بڑی وعدہ خلافی کیا ہے؟ ریڈ لائٹ توڑنا۔ سب سے بڑی وعدہ خلافی کیا ہے؟ ریڈ لائٹ توڑنا، جھوٹ نہیں بولنا۔ ہاتھ کھڑا کرے جس نے آج تک ریڈ لائٹ نہیں توڑی، سچ بولنا، جھوٹ نہیں۔ میں نے بھی نہیں ہاتھ کھڑا کیا، میں نے بھی توڑی ہے۔ ہم سب وعدہ خلاف ہیں۔ ہم سب کون ہیں؟ آج سے عزم نہ کر لیں کہ ہم سب وعدہ پورا کریں گے۔ ملک کے قانون کو توڑنے سے بڑی کوئی وعدہ خلافی نہیں، ملک کے قانون کو توڑنے سے بڑی کوئی وعدہ خلافی نہیں۔ یہ وہ قانون ہے جو میں توڑ سکتا ہوں، تو اوپر کا حاکم جس قانون کو توڑ سکتا ہے وہ اس کو توڑ دیتا ہے، تو پھر چور تو ہم دونوں ہوئے، گناہ گار تو ہم دونوں ہی ہو گئے نا دونوں۔ ہاں جی، تو آج کے بعد میں نے بھی یہ عزم کیا، آپ نے بھی عزم کیا، وعدہ خلافی نہیں کریں گے۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں جو قول کا سچا ہے، جو وعدہ خلافی نہیں کرتا، ہاں، جو قول کا سچا ہے، جو وعدہ خلافی نہیں کرتا، ہاں، اور جو بہانے سے بھی جھوٹ نہیں بولتا۔ ایک تو ہوتا نا جی میں نے بہانہ کر دیا، ہاں، یہ بہانے باز تو بہانہ تھا۔ اس کو 3 انعام ملیں گے۔ پہلا انعام یہ ملے گا، لوگ اس کی عزت کریں گے۔ لوگ کیا کریں گے؟ اس کی عزت کریں گے۔ دوسرا، ٹھیک ہے، لوگ زبان سے اس کی تعریف کریں گے، لوگ زبان سے اس کی، اور جب اس کو کسی مدد کی ضرورت ہوگی
تو وہ سینکڑوں لوگوں کو دیکھے گا اس کے سامنے کھڑے ہیں اس کی مدد کرنے کے لیے. آج جب ہمیں مدد کی ضرورت ہوتی ہے تو کوئی ہماری مدد کے لیے تیار نہیں ہوتا. مجھے چھوٹی چھوٹی باتیں یاد آ رہی ہیں. ایک آخری بات, یہ جو سڑک کے اوپر پروفیشنل بھکاری ہوتے ہیں, ان کو کچھ مت دینا, ان کو کچھ مت دینا. ان کو دینے کا نقصان کیا ہے؟ ایک تو جیب سے ویسے ہی پیسہ نکلتا رہتا ہے, ٹھیک ہے, اپنے ہر ایک کے پاس مال پیسوں کا خزانہ تو ہے نہیں, ایک تو ویسے پیسہ نکلتا رہتا ہے. اچھا, اس کو منع کر کے دل ویسے ہی سخت ہونا شروع ہو جاتا ہے. آپ منع کرتے ہیں, دل سخت ہونا شروع ہو جاتا ہے. پھر جس دن آپ کو کوئی سفید پوش ملے گا, اس کو اس دن دینے کے لیے کچھ نہیں ہوگا آپ کے پاس. تو یہ 3 بڑے نقصانات ہیں ان پروفیشنز کو دینے میں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہاتھ میں کوڑا رکھتے تھے, ایسے پکڑتے تھے, پروفیشنل بیگرز ان کو دیکھ کر بھاگتے تھے فوراً. تو ان کو ڈسکریج میں اور آپ کریں گے. جب تک میں اور آپ ان کو ڈسکریج نہیں کریں گے, یہ ڈسکریج نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے, باتیں انشاءاللہ ہماری چلتی رہیں گی. رمضان کا یہ مہینہ ہے, آپ کے ساتھ رہوں گا. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد انشاءاللہ پھر حاضر ہوتے ہیں. جناب, شان رمضان نشریات کا سلسلہ جاری ہے, اور اس نشریات میں آپ لوگوں کے لیے اور جتنے بھی جو بھی افراد جس انداز سے, چاہے وہ کوئز کمپٹیشن میں, نعت خوانی کے سیگمنٹ میں, لوح قرآنی میں, کسی بھی حوالے سے اس ٹرانسمیشن کا حصہ بن رہے ہیں, ان کے لیے بیش بہا قیمتی انعامات ہیں جن کا تذکرہ بھی ضروری ہے. یہ ہے ہمارے پاس گولڈن سن بناسپتی اینڈ کوکنگ آئل کی جانب سے ایک کار. گولڈن سن UAE کی ملٹی نیشنل کمپنی ہے, IFFCO اس کا برانڈ ہے, جو کہ پاکستان میں کوکنگ آئل اور بناسپتی بنانے والی واحد ملٹی نیشنل کمپنی ہے. گولڈن سن کی جانب سے یہ کار کب دی جائے گی, کسے دی جائے گی, یہ جاننے کے لیے آپ کو دیکھتے رہنا ہوگا ہمارے ساتھ شان رمضان. اسی طریقے سے J. کی ایک کار بھی ہمارے ساتھ ہے موجود. اچھا, اور یہ بھی ہم بتائیں گے کہ یہ کار ہم نے کب دینی ہے, کیسے دینی ہے, یہ سب کچھ بھی آپ لوگوں کے لیے ہے. صوفی بناسپتی اینڈ کوکنگ آئل کی جانب سے یہ کار ہے, جو کہ ہمارے جو نعتیہ مقابلہ ہے اس کا 27 رمضان کو جو ہم گرینڈ جو مقابلہ ہوگا, اس کا جو ونر ہوگا, اس کے لیے ہے یہ کار. اور کیو موبائل کی کار ہم آپ کو دیتے ہیں ہر ویکنڈ پر کوئز کمپٹیشن کے ونر کو. جناب, یہ وسیم ایک زونگ کی اناؤنسمنٹ ہے کہ اس دفعہ انہوں نے جو کیمپین چلائی ہے, اس بار انہوں نے جو کیمپین چلائی ہے, اس کیمپین میں حج کے لیے اگر آپ 150 روپے کا ریچارج کریں, 150 روپے کا ریچارج کرنے پر زونگ کی طرف سے 20 خوش نصیبوں کو ملیں گے 20 حج کے پیکج. تو 20 لوگ جو ہیں وہ انشاءاللہ اس دفعہ حج کی سعادت حاصل کریں گے 150 روپے کا ریچارج کرنے پر. اوکے, اچھا جناب, ابھی اس سیگمنٹ میں ہم نے ایک کام اور کرنا ہے. ایک تو اگر ہمیں وقت نے اجازت دی تو ذرا قرآن اندازی کے ذریعے, اچھا, آج ہم نے قرآن اندازی کے ذریعے بھی ایک بائک دینی ہے اپنی آڈینس. ہوئے یہ کام نہیں کرنا ہے, یا اس سیگمنٹ میں آگے یہ, لیکن آپ نے یہ نہیں بتایا کہ یہ بائک دے کون رہا ہے. یہ بائک کون دے رہا ہے یار, یہ بائک, یہ بڑے افسوس کی بات ہے وسیم بھائی. اچھا, وہ سننے میں آیا کہ یہ بائک J. کی جانب سے دی جا رہی ہے. میرا مسئلہ J. کی جانب سے آج یہ بائک دی جا رہی ہے. یہ سر میں جو میں آپ کے برانڈ کا نام رہا ہوں نا, اس کی وجہ ہے یہ جو وہاں جو دھاندلی ہو رہی ہے نا, اس کا بدلہ میں یہاں لے رہا ہوں. یہ ہر بات کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ہے یہاں پر, ایسی بات نہیں ہے. تو جناب کیا خیال ہے, پہلے ہو جائے گا قرآن اندازی, نہ ہو جائے پہلے قرآن اندازی ہو جائے جناب, قرآن اندازی ہو جائے پہلے. چلیں جی, یہ ہو جائے پہلے قرآن اندازی. اور اس میں اچھا یہ ہے, آپ لوگوں کے ہاتھ میں پاسز ہیں اپنے اپنے, ٹھیک ہے جناب, اور اس کو پہلے ایک دفعہ گھما دیا جائے. اور اس کے بعد اچھا میں سوری میں ذرا جذبات میں آ گیا, سوری, اس کو بند کر دو, اس کو بند کر کے اب گھما دیا جائے. ہاں اچھا, ہاں, یہ کام میں پہلی مرتبہ کر رہا ہوں نا, اس لیے یہ اس طرح بھی گھمایا جا سکتا ہے. ایک یہ کام رہ گیا تھا کرنے کا, وہ بھی ہم نے کر لیا شان رمضان میں. اچھا, بس بہت گھما لیا ہے. نہیں, یہ شفافیت کو یقینی بنانے کے لیے گھما رہا ہوں میں.
बल्कि मैं ये चाह रहा हूँ ताकि कि फिर इस ऑडियंस में से भी एक इमरान खान ना पैदा हो जाए वसीम भाई, जो मोहसिन क़यामत तक कहता रहा कि मेरे साथ धांधली हुई है। इसलिए मैं मोहसिन भाई को ना बुला ले नीचे कि ये लो आइए मोहसिन भाई, जल्दी आ जाइए। मोहसिन भाई आप आइए, मैं यहाँ से निकाल रहा हूँ 3 कार्ड्स कोई भी, हाँ। और उन 3 में से एक निकालिए आप मोहसिन भाई। चले जनाब, ये आओ जी 3 मोहसिन भाई। कार्ड्स हो गए हमारे पास। और मोहसिन भाई आप हमसे मोबाइल मांगते रहें, हम आपके हाथ से बाइक दिलवाएंगे, आपका दिल जलाएंगे आपके हाथ से बाइक दिलवा के, लेकिन आपको कुछ नहीं देंगे। निकालें इसमें से कोई एक कार्ड। अच्छा जी, चलें। नाम है और मोबाइल नंबर है हमारा। मोबाइल नंबर तो बता दूंगा, बड़ा मसला हो जाएगा। मोहम्मद, जिन जिन के नाम मोहम्मद हैं, किस किस के नाम है? हाथ खड़ा करो, मोहम्मद वाले हाथ खड़ा करें। अच्छा जी, मोहम्मद रफीक साहब कौन है? और अगर एक से ज्यादा होंगे तो फिर हम एक से आपको NIC नंबर याद है? और भी मोहम्मद रफीक, मोहम्मद रफीक साहब आइए जनाब, कार्ड नंबर भी बताइएगा जरा मुझे अपना। आपका कार्ड नंबर क्या है, ताकि ये ना हो ना रफीक पता नहीं कितने घूम रहे हो यहाँ पे। यहाँ बुला लो इनको। अरे ये तो क्या कोई 15-20 तो कार्ड हैं इनके पास, सारे मोहल्ले के कार्ड जिन्होंने रखने हैं। कार्ड बताएं, जल्दी आ जाएं और हमें कार्ड बताइए, कार्ड नंबर बताइएगा अपना। बिस्मिल्लाह। मोहम्मद रफीक साहब ने आते ही 650 तक का नुकसान कर दिया है ये हमारे सोफों वोफों पे पाँव रखे और पता नहीं क्या। दिखाएं जी मोहम्मद रफीक साहब, ये क्या है ये अच्छा सॉरी, ये इधर उठाइएगा प्लीज। अरे अपना कार्ड तो निकाल के ले आए होते खुद, ये काम भी मैंने करना। माशाल्लाह सारे कार्ड ले आए। और ये वाला, एक सेकंड, मोहम्मद रफीक 158। मोहम्मद रफीक साहब के लिए जे डॉट की बाइक पूरा अंदाजी में मुबारक, बहुत बहुत मुबारक। वाह, बहुत बहुत मुबारक हो जनाब आपको। कहाँ से आए आप, किस इलाके से हैं? कराची के। माइक में बोलिएगा। मैं दिल्ली कॉलोनी के बराबर चांडियो विलेज है। अच्छा। चांडियो विलेज, वहाँ से आया। दिल्ली कॉलोनी जो डिफेंस के पास जो है भाई, खाना बड़े मजे का होता है वहाँ पर। ओ हो क्या काम करते हैं हम रफीक भाई? मजदूरी करता हूँ। क्या क्या काम करते हैं? बसों से लोड उतारता हूँ। यार तुम तो बड़े जबरदस्त आदमी हो यार। मैं बच्चे को कहा था, मैंने बच्ची को कहा मेरा इंशाल्लाह जहाँ मैं आज मोटरसाइकिल मिलेगी। ये मोहसिन भाई से कोई मुक्का तो नहीं हुआ था ये तो नसीब की बात है, सारी नसीब की बात। नसीब की बात है चांडी भाई। चलें, नसीब बहुत की बहुत बात। शुक्रिया बहुत मुबारक और हो। बहुत बहुत मुबारकबाद। बहुत मुबारक। मोहम्मद रफीक साहब जे डॉट की बाइक ये जाएगी आपके साथ। थैंक यू वेरी मच। और दोबारा उसी अंदाज से सोफे फलांगते हुए यहाँ सर आए थे। कोई ऐसी बात नहीं, कोई मसला नहीं, नए लगवा लेंगे हम जनाब। और ब्रेक पे जाने से पहले मैं चाहता हूँ कि 2 अशार अगर आप लोगों से भी कुछ सुन लिए जाए, ताकि फिर हम नहीं वहीं नहीं, से ब्रेक पे जाएंगे। इनसे अच्छा सुनेंगे। अच्छा। हजरत हो जाए कोई अच्छा कलाम, ये कलाम चलेगा इंशाल्लाह। सबसे औला हमारा नबी, सबसे औला हमारा नबी, सबसे बाला सबसे बाला वाला हमारा नबी, और अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का
خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی سب سے اولا جزاک اللہ جزاک اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ شان رمضان میں ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں جناب یہ ہمارا سیگمنٹ ہے شان علم علم کے حصول پر ہم نے کتنی آیات کتنے واقعات کیا کیا کچھ نہیں سنا اور نہ صرف یہ بلکہ اگر ہم آج کل کی دنیا میں حالیہ تاریخ میں یا تھوڑا سا پہلے جائیں تو بھی ہمیں علم کے حوالے سے دنیاوی اعتبار سے بھی بڑے مزے کے واقعات اور انٹرسٹنگ حقائق سننے کو ملتے ہیں جو کہ آپ کو بتائیں گے بھی لیکن پہلے میں چاہتا ہوں کہ ہم اپنے مہمانوں کو آج کے بلا لیں اور جسٹ ریمائنڈر ہمارا فیس بک ایڈریس ہے facebook.com یا آپ کی اسکرین پر بھی آ رہا ہوگا facebook.com/وسیم بدامی آفیشیل اور اس کے علاوہ دوسرے ایڈریسز بھی آ رہے ہوں گے جس پر آپ اپنی انٹریز بھیج سکتے ہیں اگر آپ اس کمپٹیشن میں شامل ہونا چاہتے ہیں اور کبھی بائک کے کبھی گاڑی کے بیش بہا انعامات کے اگر حقدار بننا چاہتے ہیں تو ہمارے آج کے تینوں کنٹیسٹنٹس کے لیے بھرپور تالیاں بجائے گا میں انہیں بلا رہا ہوں عابد حسین سمینہ ارشاد اور حافظ محمد عثمان آئیے جناب آپ تینوں آئیے اور جو میں بات کر رہا تھا علم کے حصول کے حوالے سے ویری انٹرسٹنگلی آپ کو معلوم ہے جب جنگ عظیم دوئم ہو رہی تھی اس وقت جنگ عظیم دوئم کے وقت برطانیہ کے چلو یہ کیمرے کے سامنے سے پہلے سارے گزر جائیں یہ 1 2 3 ہاں یہ ٹھیک ہو گیا جب جنگ عظیم دوئم ہو رہی تھی اس وقت برطانیہ کے چرچل کے درمیان اور جرمنی کے ہٹلر کے درمیان اب آپ سوچیں جنگ لگی ہوئی ہے باقاعدہ اور جنگ بھی اس پیمانے کی جس کو جنگ عظیم دوئم کہا گیا ان کے درمیان بھی ایک خفیہ معاہدہ طے پایا تھا جنگ کے درمیان اور وہ خفیہ معاہدہ یہ تھا کہ ہم ٹھیک ہے حالت جنگ میں ہیں لیکن تم ہماری درسگاہوں کو اور ہم تمہاری درسگاہوں کو نشانہ نہیں بنائیں یہ خفیہ معاہدہ پایا تھا اور اس بات پر جب باقاعدہ پوچھا گیا تھا چرچل سے پوچھا گیا تھا اس کے بعد کہ اس معاہدے سے کیا مراد تھی اس معاہدے کی کیا سگنیفیکنس تھی اس کا جواب یہ تھا کہ اگر اس جنگ کے نتیجے میں برطانیہ کا سب کچھ تباہ ہو جائے اور ہماری درسگاہیں بچ جائیں تو ہم سمجھیں گے کہ ہمارا کچھ تباہ نہیں ہوا اور اس وقت خاص طور پہ آکسفورڈ اور کیمبرج کے حوالے سے بات ہو رہی تھی اور اس کا کہنا تھا کہ اگر اس جنگ میں ہمارا سب کچھ بچ جائے آکسفورڈ اور کیمبرج تباہ ہو جائے ہم سمجھیں گے ہمارا کچھ نہیں بچا یہ ہے علم کی وہ قدر جس کی وجہ سے آج یہ اقوام وہاں پر پہنچی ہوئی ہیں تو جناب ہمارا یہ سیگمنٹ بھی ہے شان علم ہمارے تینوں معزز مہمان یہاں پر آ گئے ہیں پہلا جو ہمارا راؤنڈ ہے وہ ہے بزر راؤنڈ آپ ایک دفعہ اپنا بزر چیک کر لیجئے تینوں
بالکل ٹھیک. جو یہ بزر پہلے بجا دے گا وہ جواب دینے کا حقدار ہوگا. صحیح جواب پر ملیں گے آپ کو 10 نمبر, غلط جواب پہ ظاہر ہے کوئی نمبر نہیں ملے گا, لیکن کوئی نیگیٹو مارکنگ بھی نہیں ہے. لیکن اگر کسی نے غلط جواب دیا تو وہ آٹومیٹکلی اگلے سوال کے لیے ڈسکوالیفائی ہو جائے گا. اگر آپ نے بزر بجایا پہلا جواب آپ دیں گے, لیکن اگر وہ جواب غلط ہوا سوال ختم. اب ہم کسی اور سے نہیں پوچھیں گے وہ سوال, ہم خود جواب بتا دیں گے, لیکن پھر آپ اگلا سوال مس کر دیں گے. اگلے سوال کا اگر آپ کو جواب آتا بھی ہوا تو بھی آپ کو یہ رائٹ نہیں ہوگا کہ آپ بزر بجائیں. 5 سوالات ہوں گے اور ہر سوال کے نمبر ہوں گے 10. جناب اب آڈینس ذرا اپنی موجودگی کا مجھے احساس دلائیں تو پھر ہم کیوں موبائل کی بائک کے لیے آج کا یہ پروگرام کرتے ہیں شروع. جناب پاکستان کی, اچھا اور یہ آڈینس تھوڑا سا حوصلہ رکھنا ہے, یہ بہت ضروری ہے. اس چیز کو آپ کے اندر نہیں آنا چاہیے کہ یہ بائک تو میں بھی جیت سکتا تھا, جیت سکتی تھی, اس نے میں ہی جواب دے دوں, یہ کیوں کھڑا ہے یہاں پر. تو آپ نے ذرا حوصلہ رکھنا ہے. پاکستان کی بلند ترین عمارت, ہاں جی حبیب بینک لمبرگ. غلط, حبیب بینک تھی MCB ٹاور کراچی. اگلا سوال, غزوہ خندق پہلے ہوئی یا غزوہ احزاب؟ جی جی غزوہ خندق. غزوہ خندق پہلے ہوئی جی. اور غزوہ احزاب کب ہوئی؟ میرے خیال سے دونوں ایک ہی غزوہ کے نام ہیں. لیکن آپ کا جواب ہو گیا ہے غلط. یہ دونوں ایک ہی کے 2 نام ہیں, اس میں پہلے یا بعد کا کوئی سوال نہیں ہے. چلیں کوئی بات نہیں. تو اس کا مطلب اب اگلے اس میں آپ بزر نہیں بجا سکیں گے, ٹھیک ہے جناب, اس میں آپ نہیں بجا سکیں گے. کس عبادت کو مومن کی معراج کہا گیا ہے؟ ہاں جی نماز. نماز کو مومن کی معراج کہا جاتا ہے. کس پیغمبر کے والد کا نام آزر تھا؟ آزر کس پیغمبر کے والد کا نام تھا؟ چلے جی آڈینس کاؤنٹ ڈاؤن شروع. 5 آڈینس میں سے کون بتائے گا؟ مائک ہے ہمارے پاس, بتائیں. آڈینس میں سے کوئی ایک بتائے. جے ڈاٹ کا کرتا میں اپنی طرف سے اناؤنس کر رہا ہوں, آڈینس میں جو بتائے بتائیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام. آپ بیٹھیے گا, جے ڈاٹ کا کرتا آپ تک پہنچے گا. جواب بالکل درست ہے جناب. اور یہ ہے اس سیگمنٹ کا آخری سوال. ذرا مائک سے اگر ہو سکے تو یہاں بھی دے دیجیے گا تاکہ ہم آڈینس کی طرف بھی جا سکیں. حج کس سنہ ہجری میں فرض ہوا؟ 2. غلط, 9 ہجری. چلیں جناب, اس کے ساتھ ہی ہمارا ہو گیا پہلا راؤنڈ مکمل ہو گیا, بزر راؤنڈ. اب ہم بڑھ رہے ہیں اپنے دوسرے راؤنڈ کی جانب. جناب اب اس کو ذرا بند کر دیجئے. جی دوسرا راؤنڈ ہے جناب, اس میں ہم آپ کو دکھائیں گے 10 تصاویر. 9, 3 پہلے آپ کو, پھر 3 آپ کو, اور پھر 3 آپ کو, اور آپ نے بتانا ہوگا کہ کس شخصیت کی, کس جگہ کی یا کس ادارے کی یہ تصویر ہے. اس میں کوئی بزر وغیرہ کا سلسلہ نہیں ہے. یا آپ جواب دیں گے تو آپ کو نمبر ملیں گے, نہیں دیں گے جواب ختم ہو جائے گا, سوال ختم ہو جائے گا. کسی اور کو بھی اس میں جواب دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جناب دکھائیے گا پہلی تصویر, اور آڈینس نے ذرا حوصلہ کرنا ہے. ہاں جی چلے جی آڈینس. 5 سینٹ پالس کیتھیڈرل. جواب غلط ہے, یہ ہے جناح ریزیڈنسی. دکھائیے اگلی تصویر. نہیں انہی سے, یہ تینوں سوال ان سے, پھر آپ سے. ادھر نہیں دیکھنا, ادھر دیکھنا ہے. ان کی تصویر بتانی ہے نا. ان میں سے کسی کا تھوڑی میں نے پوچھا ہے کہ ان میں سے عبد القدوس کون ہے, محمد حسین کون ہے. ان کا تو ادھر تو دیکھنے کا فائدہ ہی نہیں پتا. ہاں جی, کوئی گیس بھی نہیں کرنا. چلیں جناب, یہ ہے تصویر سردار عبد الرب نشتر کی. آپ کا دوسرا جواب بھی ہو گیا غلط. اور آخری تصویر دکھائیے جناب. دس از اے ٹف ون, لیکن اتنا بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے. ہاں جی محسن بھائی بتائیں ذرا. محسن بھائی موبائل پہ بات کر رہے ہیں کسی سے. محسن بھائی نہیں بتا دیتے موبائل. چلو کوئی, وہ آپ جاری رکھیں, کوئی ایسا مسئلہ نہیں. وہ بھابھی مجھ سے ناراض ہو جائیں گے ورنہ. اچھا جناب, یہ کیا ہے نہیں معلوم, آپ بتائیں گے کیا ہے یہ؟ نہیں, یہ ہے جناب علی گڑھ یونیورسٹی. تو آپ کے 3 میں سے تینوں جوابات ہو گئے ہیں غلط. چلیں جناب, اب ہے پہلا ویژول آپ کے لیے. دکھائیے جناب. یہ بھی ذرا مشکل ہے. دیواریں چین. یعنی دیواریں چین, دیواریں چین یہ سندھ میں واقع ہے جگہ. یہ
क्लिफ्टन ये कोई किला क्लिफ्टन कराची ये कोई किला है। लैंड है क्या है ये बताएं रेनीकोट का किला है रेनीकोट ये है जनाब रानी कोट सिंध लेकिन ये जवाब माना इसलिए कैसे नहीं जाएगा कि हमारा रूल है कि हमने हिंट देने के बाद कोई जवाब नहीं रूल सबके लिए सेम होना चाहिए वरना मुझे फिर सबको हिंट देनी पड़ेगी उसूल के तहत तो पहला जवाब आपका गलत हुआ है इसलिए आपका जवाब आपने ठीक दिया लेकिन पहला गैस आपका गलत था वरना बाकियों के साथ नाइंसाफी हो जाएगी फिर उफ़ लेकिन अगला सवाल इतना आसान है कि आपका दिल खुश हो जाएगा दिखाएं जी मौलाना मोहम्मद अली शौकत अली और एक तो और हाँ सर सैयद अहमद खान वाह 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 क्या बात है तालियां बजाएं इनके लिए तीसरे गैस में इन्होंने बताया है सर सैयद अहमद खान ये कौम आपकी एहसानमंद है हम आपके इस एहसान का कैसे कर्जा उतारेंगे हमारे बच्चे मकरूज होंगे आपके एहसान के सर सैयद अहमद खान ये तीसरे सवाल में पूछा है आपने मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना शौकत अली बारह जनाब ये जवाब भी हुआ गलत ये है सर सैयद अहमद खान अगर अगला जो इमेज दिखाया जा रहा है उसका आपने सही जवाब नहीं दिया तो कुछ बहुत बुरा भी हो सकता है आपके साथ दिखाएं जी इधर इधर उधर देंगे उधर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पक्की बात है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अगर ये इफ्तिखार चौधरी साहब का दौर होता और आप इसका जवाब गलत देते तो आप पे तौहीन अदालत लग जाती इस मामले में इस पे भी लग सकती है लेकिन चलें अब नहीं है हाँ जी अब है आखिरी 3 सवालात आपसे दिखाएं जी ऑडियंस से कोई जवाब नहीं आएगा वरना लोहे कुरानी सेगमेंट में मैं नहीं आऊंगा उस मोहल्ले में ये 4 मोहल्ले हैं ना हमारे उस मोहल्ले में ही नहीं आऊंगा मैं जहां से आवाज आई हाँ भाई बताएं हिंट मैं दे नहीं सकता मेरी मजबूरी है वरना सबको देनी पड़ेगी इंसाफ का तकाजा है ये चले जी बताइए वरना हमारे ऑडियंस का काउंटडाउन मुल्तान के कोई मस्जिद है बताएं यार बाबा से बुलंद बता दें क्या ये हजरत बहाउद्दीन जकरिया का मजार है जो कि मुल्तान में वाक़े है जवाब हो गया गलत अगले साहब कौन आ रहे हैं जरा देखें हिटलर जवाब ठीक है हिटलर की तस्वीर है ये बिल्कुल ठीक आखिरी इमेज है आपके लिए दिखाइए जनाब हाँ जी बताएं फेयर हॉल कराची फ्रेयर हॉल कराची में वाक़े है जवाब आपका ये भी दुरुस्त हो गया बिल्कुल ठीक 2 सेगमेंट्स हो गए हैं इख्तिताम पजीर अभी हमारा आखिरी सेगमेंट है रैपिड फायर सवाल है ये सवालात की तादाद मखसूस है वक्त भी मखसूस है इसलिए तजवीज़ ये है बरादराना और मुफ्त मशवरा ये है कि अगर जवाब ना आता हो या तो पास कह दीजिएगा या कोई भी वाइल्ड गेस करके आगे बढ़ जाइएगा अगर आप सवाल में ही टाइम वेस्ट करेंगे कि दोबारा दोहरा दें आप कहेंगे मैं दोहरा दूंगा जितनी दफ़ा कहेंगे लेकिन आपने कहा दोहरा दें क्या है सोचने में वक्त ज़ाया करेंगे तो वक्त उतना ही है 1 मिनट से ज़्यादा हम ऊपर नहीं जाएंगे ठीक है जनाब स्टार्टिंग फ्रॉम यू मैं आपसे आगाज़ कर रहा हूँ इस रैपिड फायर क्वेश्चन का तैयार है जी तालियों से बजाया ना तैयार है तो 1 2 3 जनाब हजरत निजामुद्दीन औलिया का मजार किस शहर में वाक़े है पास दिल्ली तरबेला डैम किस दरिया पर है झेलम गलत दरियाए सिंध तहरीक आजादी के रहनुमा मौलाना मोहम्मद अली जौहर किस शहर में मदफून है सॉरी पास बैतुल मुकद्दस इस्लामी कानून के मुताबिक गैर मुस्लिमों से जो टैक्स लिया जाता है उसे क्या कहते हैं पास नहीं कहते जजिया कहते हैं कुरान पाक की किस सूरह मुबारका में सुलह हुदैबिया को फतह मुबीन कहा गया है शाबाश सूरह फतह कुरान मजीद में किस सहाबी का नाम आया है हजरत जैद बिन हारिस 10 डाउनिंग स्ट्रीट लंदन किसकी रिहाइश गाह है मोहम्मद असलम साहब की पास वजीर आजम बरतानिया की कुरान के मुताबिक ज़कात कुरान के मुताबिक मसारिफ ज़कात कितने हैं पास ये ऑडियंस रिकॉर्ड लगा रही है आपका ये मैंने कुछ नहीं कहा ठीक है जनाब टाइम भी खत्म हो गया है कुरान के मुताबिक मसारिफ ज़कात कितने हैं पास नहीं कितने हैं ठीक है 8 हैं आप इसका जवाब अभी आपके सवालात बाकी थे लेकिन वक्त हो गया है इख्तिताम पजीर चले जनाब तालियां बजा दें इनके लिए बहुत सारी सारे कचरे जमा कर करके मुझे ये चेक करें आप कि कचरा चुनने वाले का एहसास हो रहा है मुझे से ये देखें आप
یہ میں راؤنڈ سے کھولتا جاتا ہوں اور جیب میں ڈالتا جاتا ہوں. چلیں جناب, آئیے اب آپ سے کیا جائے ریپڈ فائر کوشچن, ٹھیک ہے؟ یا پہلے ان سے کر لیں, آپ کی اجازت ہے؟ پہلے آپ سے کر لیں, ان سے کر لیں؟ نہیں, پہلے چلیں, ہم نے کہا تھا آپ سے تو پھر آپ سے ہی کریں گے. 1 2 3 ریڈی جناب. فاتح اندلس کس مسلمان جرنیل کو کہا جاتا ہے؟ پاس. طارق بن زیاد. اعتکاف رمضان المبارک کے کس عشرے میں کیا جاتا ہے؟ آخری. ٹھیک. کس سورے میں بسم اللہ 2 بار پڑھی جاتی ہے؟ جواب سورۃ النمل. سورہ نمل. ٹھیک. قرآن مجید کے مطابق کس مسجد کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی؟ پاس. مسجد قباء. حضرت ام ہانی کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا رشتہ تھا؟ ازواج مطہرہ. زوجہ مطہرہ. چچا زاد بہن. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عقیقہ آپ کی پیدائش کے کتنے روز بعد ہوا؟ 7. بالکل ٹھیک. لفظ اردو کے معنی کیا ہیں؟ لشکر. لشکر. یہاں سے جواب نہیں آنا چاہیے. ملکہ حبشہ کا موجودہ نام بتائیے. پاس. ایتھوپیا. ملک ملکہ حبشہ, ملک حبشہ کا حبش. ٹھیک ہے. ریڈیو کس سائنسدان کی ایجاد ہے؟ مارکونی. ٹھیک. فاتح خیبر کس صحابی کو کہا جاتا ہے؟ حضرت علی. حضرت علی. وقت باقی ہے لیکن سوالات ہو گئے مکمل. گڈ پرفارمنس, گڈ پرفارمنس. یعنی پہلے یہ میچ ذرا ون سائیڈڈ جا رہا تھا, اب انٹرسٹنگ ہو گیا ہے. اب بائک آپ دونوں میں سے کوئی ایک کو جائے گی. آپ کو نہیں جا سکتی مولانا محمد علی جوہر صاحب, شوکت علی جوہر صاحب, آئی ایم سوری. ان کا موڈ نہیں تھا, یہ صرف اس صورت میں جیت سکتے تھے کہ ان کا کنٹیسٹنٹ کوئی نہ ہوتا. اگر اکیلے لڑ رہے ہوتے تو. محلے کا اکیلا بدماش جو ہوتا ہے نا, جس کا محلے میں ایک ہی گھر ہوتا ہے اور کوئی گھر ہی نہیں ہوتا محلے میں. اچھا جناب, شان علم کا کیو موبائل کی بائک کے لیے آخری کنٹیسٹنٹ سے ریپڈ فائر سوالات کا آغاز کرنے سے پہلے یہی سوالات ہو سکتا ہے ہم لوہے قرآنی میں لے کر آئیں آپ کی طرف, لیکن وہ صرف اس صورت میں کہ ابھی آپ لوگوں نے ان کی کوئی ہیلپ نہیں کرنی, ٹھیک ہے؟ یہ ریکویسٹ ہے ایک بار پھر. جناب شروع کرتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آنکھوں کی ٹھنڈک کس عبادت کو فرمایا؟ نماز. جنگ یمامہ کن خلیفہ راشد کے عہد میں لڑی گئی؟ پاس. پاس. حضرت ابوبکر صدیق. حضرت مصعب بن عمیر نے کس غزوے میں شہادت پائی؟ آج بتایا تھا. جنگ احد میں. ٹھیک. رسالہ اسباب بغاوت ہند کس نے لکھا تھا؟ پاس. جس کا انہیں نہیں پتا تھا, سر سید احمد خان صاحب. 24 اکتوبر 1945 کو کون سا عالمی ادارہ قائم ہوا تھا؟ UN. اقوام متحدہ. ٹھیک. آدم ثانی کس پیغمبر کو کہا جاتا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام. غلط. حضرت نوح. رائٹ برادران نے 1903 میں کیا ایجاد کیا تھا؟ جہاز. ہوائی جہاز. ٹھیک. لفظ کل سے شروع ہونے والی صورتوں کی تعداد کتنی ہے؟ 14. نہیں, 5. کس سورے میں زیر صرف ایک بار استعمال ہوا ہے؟ پاس. غلط. ٹھیک. سورہ اخلاص. سندھ کے کس شہر کے آم مشہور ہیں؟ لاڑکانہ. میرپور خاص. اور سندھ کے کس شہر کے خاص مشہور ہیں یہ بتائیں. آم کے بعد نہیں, ٹائم اب ہو گیا, سوالات بالکل ختم ہو گئے ہیں. اب آپ کا نتیجہ ہونے لگا ہے مرتب, اور اس دوران میں یہ بتا دوں جو ہمارے ونر ہوں گے ان کے لیے ہے کیو موبائل کی بائک, جو رنر اپ ہے ان کے لیے بھی بہت کچھ ہے. ابھی ان کو نہیں بتانا, ہم نے ابھی نہیں بتانا, میں دیوار بن کے کھڑا ہو جاؤں گا سامنے, ابھی کوئی نہیں بتائے گا. جناب یہ فائنل رزلٹ ہو گیا یا آپ کر رہے ہیں ابھی کمپائل؟ بتائیے گا مجھے, میں آپ کی طرف سے کیو کا ویٹ کر رہا ہوں. ہو گیا جناب علی. ٹھیک ہے. آپ کو آڈینس نے بتا دیا ہے؟ نہیں بتایا. آپ کو کچھ بتایا؟ بتایا تو تھا, سر سید احمد خان کا نام نہیں بتایا تھا آپ کو آڈینس. اتنی احسان فرام مجھے. پاس. ہاں, یہاں پر اس سے پہلے میں نے ایک ہی پاس کا شو سنا تھا, شان رمضان کے پاسز. اب آپ کا پاس بھی بڑا مشہور ہو گیا ہے, ہر بات پہ لوگ آپ کو پاس پاس کہہ رہے ہیں. آپ کا ویسے کیا خیال ہے, کتنا آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ جیتے ہیں, آ رہے ہیں؟ مائک میں بولو یار. تھوڑا بہت لگ رہا ہے. تھوڑا بہت لگ رہا ہے کہ جیتے ہیں اور تھوڑا بہت لگ رہا ہے کہ آ رہے ہیں. بہت اچھا کھیلا. بہت اچھا. انہوں نے بہت اچھا کھیلا تو انہوں نے بھی کمال ہے ویسے, لیکن مجھے الگ لائن پہ کھیل رہے تھے. میرے چانسز نہیں ہے, میں خاصی مائک میں میرے چانسز نہیں ہے, میں خاصی انہوں نے ون کیا ہے. انہوں نے ون کیا ہے. آپ کے خیال میں انہوں نے ون کیا ہے؟ اچھا جناب, آڈینس بتائیں کہ انہوں نے ون کیا ہے. آج کے اس پروگرام میں 70 نمبر لے کر آپ نے یہ کوئز مقابلہ جیت لیا ہے کیو موبائل کی بائک کے لیے. آپ آئیے ہمارے ساتھ, بھرپور تالیاں آپ لوگوں کی. جناب کیو موبائل کی یہ بائک بہت بہت مبارک ہو. تمہاری عمر کتنی ہے ویسے بھائی؟ 15 سال. بھائی بائک چلاتے ہو؟ بائک نہیں چلاتے, اب چلاؤ گے.
بھائی کتنے سال کا ہے؟ بھائی بڑا ہے 20 سال کا ہے. اس کو دینا, خود نہ چلانے کی کوشش کرنا. جب تم 20 سال کی ہو جاؤ اس کے بعد چلانا. کیوں موبائل کی بائک آپ کو بہت بہت مبارک ہو. اور لیکن ہمارے رنر اپ کے لیے بھی ہمارے پاس ہے انعامات. تو ہیں ہی, تینوں شرکا کے لیے ہیں کرشی کے گفٹ ہیمپرز اور کیو موبائل کے سیٹ. یہ جائیں گے آپ تینوں کے ساتھ اور آپ کے ساتھ. چونکہ آج کل مہنگائی بہت ہے تو ہم نے پورا خیال کیا ہے کیو موبائل کی جانب سے بائک کے ساتھ ساتھ پورے 1 سال کے لیے ویگا لوبریکینٹ موٹر سائیکل آئل بھی آپ کو ساتھ میں دیا جائے گا. آپ نے آئل کی ٹینشن بھی نہیں لینی. اگلے ایپیسوڈ سے ہم ایک پیٹرول پمپ بھی دیں گے آپ کو ساتھ میں, آپ پیٹرول بھی بھرتے جائیں اور لگاتے جائیں. لیکن جو ہمارے رنرز اپ ہیں جناب, اب زونگ کی جانب سے آپ کے لیے ہے ایک بڑا زبردست سا کام. واہ کیا بات ہے, یہ دکھائیں نا یہ منظر بھائی, واہ 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 زبردست, گڈ. تو جو زونگ کی جانب سے آپ لوگوں کے لیے جناب رنرز اپ کے لیے خوشخبری یہ ہے, اگر آپ ایک سوال کا صحیح جواب دیتے ہیں تو آپ قرآن اندازی میں شامل ہو سکتے ہیں ARY اور زونگ کی قرآن اندازی میں. یہ قرآن اندازی ہوگی 27 رمضان المبارک کو, اور جیتنے والے خوش نصیب کو ARY اور زونگ کی جانب سے حج پر بھیجا جائے گا, اور وہ اپنے ساتھ ایک فیملی ممبر کو بھی لے جا سکتے ہیں. 2 افراد کے لیے حج زونگ کی جانب سے. تو یعنی اگر آپ نے صحیح جواب دیا قرآن اندازی میں آپ شامل ہوں گے, اور بڑی محدودی قرآن اندازی ہوگی, روزانہ ایک فرد نکلے گا تو 20-25 لوگ ہوں گے اس قرآن اندازی میں, اور اس کا جو ونر ہے اس کو 2 افراد کے ساتھ حج پہ جانے کا موقع مل سکتا ہے. وسیم میں پہلے اپنے پاس بھائی سے پوچھو یار, شاید ان کو جواب آ جائے اس چیز کا. یہ بزر راؤنڈ ہے. اچھا بس ایک سوال کر کے ہم جا رہے ہیں بریک پہ کوئکلی. جس کو جواب آتا ہوگا وہ, میں کہہ رہا ہوں جس کو جواب آتا ہوگا وہ بریک پہ جائے گا, نہیں وہ بزر بجائے گا. زونگ 3G اور زونگ سپر 3G میں کیا فرق ہے؟ یہ کسی کو پتا ہے تو بجائیں بزر. پاس. یہ کون ہے آپ کے, کوئی پڑوسی وڑوسی تو نہیں ہے جن سے؟ اچھا یہ جو ہمارے بھائی پاس ہیں, ایک مرتبہ میں چاہتا ہوں یہ ایک سوال کا جواب ضرور دیں اگر آپ برا نہ مانیں. اچھا یہ بتائیں یہ آسمان کا رنگ کیا ہوتا ہے؟ نیلا. ہاں نیلا. اور پھر سوچ لو. پاس بھی کہہ سکتے ہیں چاہے تو. اچھا اس کا جواب نہیں آتا, میں اس کو ذرا اور آسان کر دیتا ہوں. زونگ 3 اور زونگ سپر 3G میں کیا فرق ہے؟ سپیڈ کا فرق ہے. سپیڈ کا فرق ہے, اب بتا دیں. 3G کی جو سپیڈ ہے وہ ریگولر کی سپیڈ سے زیادہ ہے. کتنی زیادہ ہے؟ سپر 3G کی سپیڈ. سوری آپ بھی دو نا بہن, جواب دو نا, سوچو. بتائیں. مائک میں تو بولیں. 4 MB. 4 MB. 4 MB نہیں, 4 GB. 4 GB نہیں, 4 ABCD کچھ بھی, اس کا ABCD سے کوئی تعلق نہیں. آپ بتائیں. اچھا چلیں, زونگ اسلامک الرٹ, آخری سوال پہ بریک پہ جانا ہے, ہم ٹائم ایکسیڈ کر رہے ہیں. زونگ اسلامک الرٹ حاصل کرنے کے لیے کس نمبر پر ڈائل کرنا ہوتا ہے؟ ایک سیکنڈ یار, دونوں کو میں نے کہا تھا بزر بجانا, دونوں مائک لے کے آ گئے, لیکن پہلے بزر بجا دیا انہوں نے. بتائیں مائک میں بولو. *786#. ہاں بتائیں. پاس. 436. زونگ پہلے کسٹمر لکھے پاس اور بھیج دیں. ہاں بتائیں, آپ بتائیں جلدی, جواب تو دے دیں جلدی. 436. چلو آپ نے اس کا بھی غلط جواب دیا. 786 زونگ کے کسٹمرز ڈائل کریں گے تو وہ اسلامک الرٹ حاصل کر سکتے ہیں. آپ کو مبارک ہو, آپ قرآن اندازی میں کچھ دینا ہے, شامل ہو گئے ہیں. ہر سوال کا جواب غلط دینے پر اس کو کچھ دیے بغیر نہ بھیجیں. کیا دیا جائے؟ مطلب کوئی J ڈاٹ کا کرتا دے دیں. J ڈاٹ کا کرتا دیا میں نے. پاس بھائی کے لیے بھی ہو گیا J ڈاٹ کا کرتا. آپ ہو گئی قرآن اندازی میں شامل. شان رمضان میں ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. اس سے پہلے سب مل کر کہیں پاس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک مرتبہ پھر بہت بہت خوش آمدید شان رمضان کی اس ٹرانسمیشن میں. ہمارا سیگمنٹ عالم اور عالم, اور میرے ساتھ جو حضرات گرامی تشریف فرما اس وقت مفتی اسماعیل نورانی صاحب میرے بائیں طرف تشریف فرما ہے, اور حضرت علامہ عمیر محمود صدیقی صاحب یہ میرے دائیں طرف,
اور حضرت مولانا عمران بشیر صاحب بھی میرے دائیں طرف تشریف فرمائیں. وسیم وقت ضائع کیے بغیر آڈینس کی جانب چلیں. آڈینس کی طرف. کیونکہ آڈینس کا بڑا اصرار تھا کہ ہمیں بھی یہاں سے کون سوال پوچھنا چاہے گا, جس نے اگر کوئی آپ دیجئے ان کو. جی اس چھوٹے بچے کو دیجئے, ذرا آج ایک چھوٹے بچے سے آغاز کرنے سوال کا. ضرور السلام ضرور. علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ عورتیں جو ظہر کی نماز پڑھ لی ہوتی ہیں, دوران نماز اگر عصر کی اذان ہو جائے کیا وہ نماز ہو جائے گی؟ ہاں اتنی دیر سے کیوں پڑھ رہی ہیں وہ؟ ظہر کی اچھا, اور لیٹ بات یہ پڑھتی کہ صرف ہیں. عورتیں ہی پڑھ کر رہی ہیں کہ مرد نہیں کر عورتیں رہے؟ دیر سے پڑھتی ہیں؟ یہ ساری عورتوں کو کیا ہو گیا؟ یہ جدید تحقیق سے ثابت ہوا ہے. اس کا جواب تو میں ہی دے دیتا ہوں کہ خدا کے لیے یار ٹائم پہ پڑھو بھائی. کوئی اور سوال؟ اچھا چلیں اس طرف سے. جی ہلو, میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ مسلمان جو بھی نیک عمل کریں گے اس کا بدلہ ان کو جنت میں دیا جائے گا. جی. لیکن اگر کوئی غیر مسلم نیکی کر کے اور مر جائے اور اس کو اس کا صلہ نہ ملے تو اس کے لیے کیا ہے؟ جنت تو اس کو ملے گی نہیں. عمیر صدیقی صاحب. یہ ویسے بڑا نجی محفلوں میں بھی یہ بات بڑی زیر بحث آتی ہے. لوگ اکثر حوالہ. جی حضرت. دیکھیے اللہ تبارک و تعالی ہر اہل ایمان کو اس کے نیک اعمال کا اجر اور ثواب آخرت میں تو عطا فرماتا ہے. لیکن غیر مسلموں کے بارے میں حکم یہ ہے کہ اللہ رب العزت انہیں دنیا میں ہی ان کے نیک اعمال کا اجر و ثواب کسی نہ کسی اللہ تعالیٰ نعمت کی صورت میں عطا کر دیتا ہے. آخرت میں ان کے لیے کوئی اجر و ثواب نہیں ہوگا. آخرت میں کوئی اجر و ثواب. شرط یہ ہے کہ خاتمہ بالایمان ہو. خاتمہ بالایمان شرط ہے آخرت کے اجر کے لیے. جی اگلا سوال. اچھا ہو گیا, ٹھیک ہے جناب. وسام. مائک. جی جی بولیے. جی مجھے یہ پوچھنا تھا کہ میں عمرے پہ گئی تھی تو ظہر کی نماز کے بعد میرے ہسبینڈ سونے لیٹ گئے تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں نے ان سے پوچھا کہ میں طواف کر لوں, تو انہوں نے کہا ہاں تم طواف کر لو. تو میں نے طواف کر لیا تھا, لیکن میرے محرم کی اجازت تو تھی لیکن وہ میرے ساتھ نہیں تھے, تو کیا وہ میرا طواف ہوا؟ اسماعیل نورانی صاحب. حضرت. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بنیادی طور پر جو محرم کا معاملہ ہے وہ سفر کے لیے شرط ہے کہ جب آپ اپنے گھر سے نکلتے ہیں تو صبح بھی ہم نے بتایا تھا کہ 92 کلومیٹر تقریباً وہ سفری شرائط ہے. لیکن جب آپ اس مقام پر پہنچ گئیں اپنے محرم کے ساتھ تو پھر اس ایریے میں ظاہر ہے کہ وہاں قرب و جوار میں آپ کسی بھی مقصد کے لیے کسی کام کے لیے بغیر محرم کے جا سکتے ہیں. اگر گھر والے یا دیگر افراد جو گھریلو ہیں محرم ہے وہ ساتھ ہوں زیادہ بہتر ہے, لیکن اگر نہ ہوں وہ اپنے فلیٹ میں ہوٹل میں آرام کر رہے ہیں اور آپ اکیلی چلی گئیں طواف کرنے کے لیے تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے. کوئی حرج نہیں ہے. جی اچھا ایک کالر بھی ہمارے ساتھ, اگر اجازت ہو تو میں کالرز کو بھی شامل کر لوں تاکہ ان کی بھی ذرا شمولیت ہو جائے اس پروگرام میں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون کہاں سے بات کر رہے ہیں اور سوال پوچھیے گا اپنا جلدی سے. میں کراچی سے بات کر رہا ہوں, حماد. جی جناب کیا پوچھنا چاہیں گے؟ جی سوال کرو بھائی جلدی. ہاں سر میں سوال یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ ہلو. ابے یار سوال کریں آپ کی آواز آ رہی ہے. میں زکوٰۃ کے بارے میں پوچھنا چاہ رہا تھا. جی زکوٰۃ میں ایک چیز میں بندے کو دی 6.5 لاکھ روپے کی ایک چیز بیچی تھی, اس پہ چیز مجھ سے ریٹرن لے لی, اس نے 4.5 لاکھ روپے دے دیے ہیں. اب اس کے 2 لاکھ روپے بغائے میرے اوپر میں. ایک کام یہ کریں, زکوٰۃ وہ دے گا یا میں دوں گا؟ لائن بھی کلیئر نہیں, سوال بڑا مشکل ہے. ان کا سوال یہ پروڈکشن میں اپنا سوال پاس آن کر دیں. 4,500 2 لاکھ بڑا یہاں سے پوچھ لیتے ہیں. میتھس بڑی انکلوڈ ہو گئی سوال میں اور آواز کلیئر نہیں تھی آپ کی. یہاں سے آپ سوال کیجیے. جی السلام علیکم. میرا سوال یہ ہے کہ ہم لوگ لان کے کپڑے پہنتے ہیں اور ٹراؤزرز وغیرہ پہنتے ہیں, تو وہ نماز میں ہمارے ٹخنوں سے تھوڑا اونچا ہو جاتا ہے, تو کیا اس سے ہماری نماز ہو جائے گی؟ کوئی فرق تو نہیں آئے گا؟ مولانا عمران بشیر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عورت کا جو سطر ہے وہ شریعت نے جو مقرر کیا ہے وہ عورت کا سوائے چہرہ, ہتھیلیاں اور پاؤں یہ ننگے رہنے چاہیے. اس کے علاوہ اگر اس کا چوتھائی حصے سے بھی قریب کوئی بھی حصہ ننگا ہو جاتا تو نماز اس کی نہیں ہوگی. ایسے کوئی باریک کپڑا پہن کے جس میں بال نظر آتے ہیں اس میں بھی نماز اور طواف نہیں. لیکن یہ کہہ رہی ہیں کہ جیسے انہوں نے اپنی یہ جینز ہے نیچے, یہ کرتا ہے تو یہ کھڑی ہو رہی ہیں تو کرتا گھٹنے سے اوپر ہو رہا ہے. کرتے کے ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. اگر جینز پہنی بھی ہے یہ ٹانگیں اگر ننگی ہو رہی ہیں تو اس میں فرق پڑتا ہے. اور اگر ٹخنوں سے اوپر جا رہی ہیں جینز تو بھی نماز تو ہو جائے گی. نماز ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی. اچھا اس میں ایک چھوٹی سی وضاحت میں کرتا ہوں. جیسے انہوں نے فرمایا کہ چہرہ, ہتھیلیاں اور پیر تو یہ کھلا ہوا رہ سکتا ہے, تو یہ نماز کے ہو جانے کے اعتبار سے یہ علماء بیان کرتے ہیں
کہ یعنی اگر چہرہ کھلا رہا تو نماز ہو جائے، لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ عورت جو ہے وہ چہرہ کھلا رکھ سکتی ہے اور چہرے کا کوئی پردہ نہیں ہے، وہ ایک الگ بحث ہے۔ پردہ ہونا، چہرے کا ڈھکا ہوا ہونا غیر محرموں کے سامنے، اس کو حجاب کہتے ہیں، یعنی سطر اور حجاب میں فرق کیا علماء نے۔ یہ لیکن نماز ہو جانا ایک الگ بحث ہے۔ جی ہاں، نماز ہو جائے گی البتہ۔ جی صحیح، ٹھیک ہے جی جناب۔ السلام علیکم۔ میرا سوال یہ تھا کہ جو ہم لوگ 10 روزہ تراویحیں ادا کر رہے ہیں، اس کے بعد ہمارے لیے کیا حکم ہے یہ بھی بتائیے گا، اور کیا ہماری تراویحوں کی سنت ادا ہو جائے گی؟ یہ میرا سوال ہے۔ یعنی جی حضرت، دیکھیے پورے رمضان کی راتوں میں قیام کرنا مسنون طریقہ کار ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم پورے مہینے عشاء کی نماز کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قیام کریں۔ اگر ایک سنت ایک علیحدہ یہ بھی ہے کہ پورے رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کا دور فرمایا کرتے تھے، اور قرآن مجید کو سنا بھی کرتے تھے، سنایا بھی کرتے تھے، تو لہٰذا پورے قرآن مجید کو پورے رمضان میں سننا زیادہ بہتر ہے۔ لیکن اگر آپ 10 روزہ تراویح پڑھ لیتے ہیں، لیکن اس میں ایک خیال یہ رکھا جائے کہ ہمارے یہاں لوگ 10 روزہ 5 روزہ 3 روزہ تراویحیں پڑھتے ہیں، اور اس میں قرآن حکیم اس قدر زیادہ تیزی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے کہ قرآن کے الفاظ جو ہے وہ نعوذ باللہ ڈسٹارٹ کر دیے جاتے ہیں، تو اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ 3 سے زیادہ تو ویسے بہت ہی زیادہ وہ سپیڈ بہت زیادہ پکڑ لی جاتی ہے۔ 3 پارے روز تو چلو ٹھیک ہے، لیکن اس سے یہ مارکیٹ سے جو تعلق رکھتے ہیں، جن کو کاروبار کرنا ہوتا ہے، دکان کھولنی ہوتی ہے اور بہت سارے معاملات ہیں، تو انہوں نے یہ زیادہ تر طریقہ نکالا ہے، یعنی ان کی وہ سمجھتے ہیں آسانی ہو گئی۔ اچھا چلیں ٹھیک ہے، اگر آپ نے شرکت کر لی 10 روزہ میں بالفرض، تو اس کے بعد جیسے بھائی کے سوال کا غالباً مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد بھی ہم پر لازم ہے یا نہیں، تو عمیر بھائی نے صحیح فرمایا کہ جاری رکھیں سلسلے کو۔ پھر اس میں آزادی یہ ہے کہ ایک ختم قرآن ایک جگہ آپ نے سن لیا، اب کہیں بھی پھر آپ کو موقع مل جائے یا اکیلے آ کر بھی گھر پہ آپ پڑھ لیں، تو یہ ایک عادت بھی تاکہ برقرار رہے اور رمضان کا احترام بھی برقرار رہے۔ یہاں میں ان علماء کرام کے سامنے، اللہ میری اس کو جسارت کو معاف کریں، ان حضرات سے بھی معافی مانگتا ہوں، لیکن کیونکہ مجھے موقع ملا ہے 10 روزہ تراویح پڑھنے کا بھی، اور 5 روزہ پڑھنے کا بھی، اور 6 روزہ بھی پڑھنے کا بھی، میں ریکمینڈ نہیں کروں گا کہ 10 روزہ سے کم تراویح پڑھی جائے، کہ اس کے بعد تعلمون یعلمون کے علاوہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا، ٹھیک ہے نا۔ اور وہ پھر ہوتا بھی یہ ہے کہ جب تراویح شروع ہوتی ہے تو آدھے لوگ تو پہلے بیٹھے ہی ہوتے ہیں ذرا اس کے امام کے رکوع کے جانے کے چکر میں، ٹھیک ہے نا، کہ یہ رکوع میں تو جائے پہلے، اور جنرلی امام پہلی رکعت لمبی پڑھاتا ہے۔ جی تو ایک آخری سوال لائف کالر کی صورت میں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میرے 2 بالکل چھوٹے سے کوشچنز ہیں۔ ایک تو یہ کہ قرآن میں حضرت جبرائیل علیہ السلام، پہلے مجھے سوال سننے دیجیے جی، اس کے بعد بتائیے گا۔ جی جی سوری، آپ کہیے۔ جی وسیم بھائی 2 کوشچنز ہیں، مفتی اسماعیل صاحب سے جواب چاہوں گا۔ ایک تو یہ کہ قرآن میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کہا ہے کہ وہ رسول ہے اور وہ ہے فرشتے، تو ان کا رسول ہونے کے کیا معنی ہے؟ اور دوسرا یہ کہ کیا ایسی بات ہے کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتی ہے؟ اگر ہر چیز اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتی ہے تو جو ناپاک چیزیں ہیں، فضلہ ہے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ بہت شکریہ جی۔ چلو یہ ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں یہ سوال۔ جی حضرت، جی حضرت جبریل امین علیہ السلام ہی نہیں صرف، بلکہ اور بھی ملائکہ ہیں جن کو اللہ رب کریم نے قرآن مجید میں رسول قرار دیا ہے، بلکہ فرمایا سورہ فاطر کی بالکل ابتدا میں، الحمدللہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا، کہ اللہ ہی کے لیے تعریف ہے تمام، جو آسمان و زمین کی تخلیق فرمانے والا ہے اور ملائکہ کو رسول بنانے والا ہے۔ تو وہاں پہ رسول ملائکہ سے مراد وہ ملائکہ ہیں کہ جن کو اللہ رب کریم نے خصوصی مقام عطا فرمایا، شرف عطا فرمایا ہے۔ وہاں پہ رسالت کا وہ معنی مراد نہیں جو رسول نبیوں کے لیے ہوتا ہے۔ اسی طرح جبریل امین کے لیے خصوصاً آیا، جب وہ بی بی مریم کے پاس آئے ہیں، اس میں بیٹا دینے کی بات کہی انہوں نے، تو کہتے ہیں کہ انما انا رسول ربک، اے مریم میں تمہارے رب کا بھیجا ہوا ہوں۔ یہ رسول بمعنی مرسل، میں بھیجا ہوا ہوں لأہب لکی غلاما زکیہ، تاکہ میں تمہیں ایک ستھرا بیٹا عطا کروں۔ تو یہ ایک رسول کے معنی کو علماء نے یہاں پر بیان فرمایا کہ جو بھی کچھ دینے کے لیے آئے، گویا دینے والا وہ رسول ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے بھی رسول کا لفظ یہاں پر فرمایا گیا۔ یہ سورہ یاسین میں بھی حضرت جو مرسلین جن کا ذکر ہے، یہ بھی رسول تھے نہیں تھے کیا؟ ان کے بارے میں بھی سورہ یاسین کے اندر جو اللہ پاک نے فرمایا ہے، ویسے تو رسول کا معنی بھیجا ہوا لفظی اعتبار سے، لغت کے اعتبار سے، تو وہاں پر بھی فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ، تیسرے کا جو ذکر کیا گیا، حالانکہ وہ رسول نہیں تھے، حبیب نجار جنہوں نے آ کے ان کی تصدیق کی، اور اللہ نے اس کے بدلے میں ان کو دنیا میں ہی بتا دیا کہ ہم نے ان کو جنت میں اعلیٰ مقام بھی عطا فرما دیا اور مغفرت بھی عطا فرما دی۔ اور یہ جو ابھی بات کر رہے تھے بھائی کہ کیا ناپاک چیزیں بھی اللہ کا ذکر کرتی ہیں؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے، وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِیحَهُ،
لیکن تم اس تسبیح کو سمجھ نہیں پاتے. تو ہر چیز کا اپنا ایک الگ انداز ہے تسبیح کرنے کا. تو اللہ تعالیٰ کی ہر چیز کائنات میں تسبیح کو بیان کر رہی ہے, لیکن اس کی تسبیح کا انداز وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو صلاحیت عطا فرمائی ہے, وہ اسی اعتبار سے تسبیح کر رہی ہے. اس کو ہاں علماء نے تسبیح حالی اور قولی, یعنی ہم جیسے تسبیح کرتے ہیں قول, ہمیں اللہ نے قول کی صلاحیت دی, ہم بات کرتے ہیں, آواز آتی ہے. اور ایک تسبیح حالی ہے, جو چیز جس شیپ میں ہے وہ اس کا وجود اللہ کی وحدانیت پر دلالت کرنا, یہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح ہے. پہاڑوں کو مثال کے طور پہ ہم غور کریں تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے قاعدے میں بیٹھے ہوئے ہیں. درخت ایسے لگتے ہیں جیسے قیام میں, جانور جیسے رکوع میں, انسان جیسے قیام میں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے مختلف چیزوں کی حالت کو اپنی عبادت کی دلیل بنا دیا, تو اس کو بھی عربی میں گویا کہ تسبیح کہا جاتا ہے. الحمدللہ ان حضرات گرامی سے جو ہمیں باتیں پتہ چلتی ہیں, اللہ رب العزت ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. عزیزان گرامی ایک بریک لیں گے, انشاءاللہ پھر حاضر ہوتے ہیں.